Okay, guys, so in this class, we are going to discuss now imperialism. What is actually imperialism? ये जो imperialism है, पिछले क्लास में हमने पिछले सेशन में माइनिया को डिस्कस किया था, मिलिटरिज्म, अलायंसेस, वो तो कल हमने किए थे, ठीक है। तो जो माइना था, माइना मतलब MAINA, माइना, ये जो माइना था ये मेन काजेस थे किसके, वर्ल्ड वॉर वन के। तो आज उसमें हम एक सिर्फ इंपेरियलिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इंपेरियलिज्म में बहुत सी चीज़ें कवर होते हैं, इसलिए हम इंपेरियलिज्म को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। इंपेरियलिज्म का डिफिनीशन किस तरह करेंगे? इंपेरियलिज्म इज टू टेक ओवर अ कंट्री or territory by a stronger nation with intent of dominating the political, economic and social life of that nation. किसी कमज़ोर कौम को या किसी कमज़ोर इलाके को जब कोई डोमिनेंट पावर, जब कोई बाहर से कोई पावर वो डोमिनेट कर ले और उनको पॉलिटिकली कंट्रोल कर ले, इकोनॉमिकली कंट्रोल कर ले, सोशली कंट्रोल कर ले, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इंपेरियलिज्म, ठीक है। यानी जो इंपेरियल स्टेट है, इंपेरियल स्टेट वो स्टेट होता है जो कंट्रोल करता है उस इलाके को, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंपेरियल स्टेट, ठीक है। और जो मतलब जिसकी कंट्रोल में वो है उसको हम कहते हैं कॉलोनाइज्ड स्टेट, या उसको हम कहते हैं कॉलोनाइज्ड पावर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो इंपेरियलिज्म जो था इसने जोर पकड़ा था 1600 सदी से लेकर 1900 सदी तक बहुत ज्यादा, ठीक है। ये जो इंपेरियलिज्म था इनके बहुत से टाइप्स थे, इसके बहुत से काइंड्स थे। हर जगह यूरोप की जो कंट्रीज थे, खासकर जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जितने भी यूरोपियन के जो सेंट्रल और एलाइड पावर्स थे, ठीक है, जितने भी कंट्रीज थे वो एक रेस में शामिल हो गए जिसको हम कहते हैं इंपेरियलिज्म रेस, रेस ऑफ इंपेरियलिज्म। मतलब कि बस हमें चाहिए कि दूसरे चीजों को, दूसरे इलाके को कंट्रोल कर ले और उनकी जो रिसोर्सेज है उनको हम इस्तेमाल कर ले। बाद में इंपेरियलिज्म के काजेस को करेंगे कि क्यों यूरोप जो है वो एक इंपेरियलिस्टिक कॉन्टिनेंट बन गया, क्यों इंपेरियलिस्टिक स्टेट्स बन गए, जितने भी यूरोप के स्टेट्स थे उस वक्त, जितने भी नेशंस थे उस वक्त, ठीक है। वो तो काजेस को हम बाद में जा रहे हैं। सी नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। पहले इंपेरियलिज्म जो है उसकी टाइप्स को एक को कहते हैं हम कॉलोनियल इंपेरियलिज्म। कॉलोनियल का मतलब है कि एक टेरिटरी को हम डायरेक्टली कोई इंपीरियल पावर कंट्रोल कर ले उसकी हर चीज को, और वहां पर वो अपने लोगों को भी रखे ताकि वो उस जगह को वो कंट्रोल कर ले, उसको हम कहते हैं कॉलोनियल इंपेरियलिज्म। दूसरा जो है वो है पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म। ऐसा टेरिटरी जिसमें इंपेरियल जो स्टेट होता है, इंपेरियल स्टेट, ठीक है, वो जो इंपेरियल स्टेट होता है वो उस टेरिटरी, उस कंट्री का सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल करता है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, पॉलिटिक्स को गाइड करते हैं। ये है पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ पॉलिटिशियंस को और इसके पॉलिटिक्स को, उनकी पॉलिसी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म। ये भी था, मसलन चाइना में ज्यादातर पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म था। Okay, open the gate. तो ये था पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? पॉलिटिकल का क्या मतलब है कि जो इंपेरियल स्टेट होता है वो उस टेरिटरी, उस इलाके का क्या कंट्रोल करते हैं? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम को, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म। किसी टेरिटरी में जो ज्यादा बिजनेस होते हैं, जो ज्यादा कारोबार होते हैं, जो ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म। यानी इंपेरियल स्टेट उसकी ट्रेड को कंट्रोल करे, इंपेरियल स्टेट उसके ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाए, इंपेरियल स्टेट वो ज्यादा राइट्स रखे उसके ट्रेड में, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल इंपेरियलिज्म या इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल इंपेरियलिज्म,
کہ جب امپیرل اسٹیٹ آپ کی سوشل لائف کو، آپ کی کلچرل ایکٹیویٹیز کو، آپ کی ان چیزوں کو کنٹرول کر لے امپیرل اسٹیٹ، تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل اینڈ کلچرل امپیرلزم. ٹھیک ہے. ہیئر از این انٹرسٹنگ تھنگ. اصل میں امپیرل اسٹیٹ جو ہے اس کے 3 فارمز ہیں، 3 مین. یعنی جب بھی کوئی امپیرل اسٹیٹ کسی اسٹیٹ کو کا مطلب کیپچر کرتا ہے، اس کو قبضہ کرتا ہے، اس کو انویٹ کرتا ہے، تو اس کے 3 فارمز ہیں. یا تو وہ اس کو کالونی بنائے گا، یا تو اس کو پروٹیکٹوریٹ کرے گا، ٹھیک ہے، یا تو اسپیئر آف انفلوئنس بڑھائے گا. یہ 3 فارم ہیں. جب بھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو قبضے میں لیتا تھا اس وقت، تو 3 فارمز تھے. یا تو اسپیئر آف انفلوئنس کو بڑھاتے تھے تاکہ وہاں پر ان کی انفلوئنس بڑھ جائے، جس طرح برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی، پہلے انہوں نے انفلوئنس بڑھایا تھا، بعد میں وہ کالونی بن گئی نا. تو سب سے اہم ٹول جو برٹش کا تھا وہ تھا اسپیئر آف انفلوئنس. کہ پہلے وہاں پر وہ اپنے انفلوئنس کو بڑھاتے تھے، بعد میں ان کو کالونائز کرتے تھے. کالونی ڈائریکٹلی اتنا آسان نہیں تھی اس وقت کسی کنٹری کو کالونی، کیونکہ وہاں پر تو بغاوت ہوتے تھے، وہاں پر تو ریوولٹس ہوتے تھے، وہاں پر تو وہ جو کامن لوگ تھے جو وہاں کے باشندے تھے وہ تو اکثر ان امپیریل اسٹیٹ کے خلاف مطلب کڑے ہو جاتے تھے. جب ہم اسکریمبل فار افریقہ کریں گے یا ریس فار افریقہ، وہاں پر بڑے بڑے جنگیں چڑھ گئے تھے، بور وارز، جو ڈچ سیٹلر اور ان کے ساتھ جو افریقن فلیپینو فرینچ وار تھا، تو بہت سے وار چڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح تھا جو وہاں کے کالونائز باشندے جو تھے اور امپیریل اسٹیٹ ان کے درمیان میں بن گئے. صحیح ہے. تو لہٰذا پہلے اسپیئر آف انفلوئنس، اور جو سب سے ٹرک جو ہے گریٹ جی بی یعنی گریٹ برٹن استعمال کرتے تھے وہ تھا سب سے پہلے انفلوئنس کو بڑھاؤ، اسپیئر آف انفلوئنس کو بڑھاؤ، بعد میں کالونائزیشن بہت آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھ لے 3 ہے، ایک ہے کالونی، دوسرا ہے پروٹیکٹوریٹ، اور تیسرا ہے اسپیئر آف انفلوئنس. ایسے فارم میں کوئی بھی یورپین اسٹیٹ جو ہے وہ دوسرے کانٹیننٹس کے اسٹیٹس یا نیشنز یا ٹیریٹریز میں مطلب اس فارم میں وہ حملے کرتے تھے، اس فارم میں وہ آتے تھے، قبضہ کرتے تھے. کس طرح؟ کالونی کا مطلب ہے کہ جب امپیرل پاور ڈائریکٹلی رول کر لے، ڈائریکٹلی اپنے آرمی کو بھیجے، وہاں پر کالونیل آفیشلز بنائے. کالونیل آفیشل اس علاقے کی بھی ہو سکتے یا اپنی طرف سے کوئی جس طرح یہاں پر وائسرائے تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے اپنے لوگوں کو بھیجے تاکہ ان کو کنٹرول کر لے. اس کو ہم کہتے ہیں کالونیل آفیشل. تو یہ بنتی ہے ایک کالونی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پروٹیکٹوریٹ. پروٹیکٹوریٹ کا مطلب ہے کہ ایک اگریمنٹ ہو جائے امپیرل اسٹیٹ اور جو ویک یعنی جو کالونائز اسٹیٹ ہے ان کے درمیان میں. تو پھر کیا بنتا ہے کہ یہ جو کالونائز اسٹیٹ ہے وہ اپنے گورنمنٹ بنائیں گے، اپنی گورنمنٹ ہوں گی ان کی، لیکن ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز کی چابی، ان کی گائیڈڈ، ان کی لاز کس کے پاس ہوگی؟ امپیرل اسٹیٹ کے پاس ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکٹوریٹ. کیا کہتے ہیں؟ پروٹیکٹوریٹ. یہ جو افغانستان تھا یہ پروٹیکٹوریٹ تھا، اور جو یہاں پر برصغیر تھا یہ کیا تھا؟ یہ کالونی تھی. کسی خاص وقت وہ پروٹیکٹوریٹ تھے، ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو گئی تھی. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ جب پہلے انگلو وار ہو گئے، سیکنڈ انگلو وار، تھرڈ انگلو وار، انگلو افغان وار. ٹھیک ہے. تو پروٹیکٹوریٹ کا مطلب ہے امپیریل پاور. امپیریل کیا کرتے ہیں؟ وہ اس ٹیریٹری کی پولیٹکس کو، اس ٹیریٹری کی پولیٹیکل سسٹم کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں. اور جو تیسرا ہے وہ اسپیئر آف انفلوئنس. اسپیئر آف انفلوئنس کا کیا مطلب ہے کہ جو ریجن، جو ٹیریٹری ہے وہاں پر خاص کر جو اہم چیزیں ہیں اس میں وہ اپنے اسپیئر کو بڑھائے، اس میں اپنے انفلوئنس کو بڑھائے. خاص کر کس چیز میں؟ رائٹس فار دا ٹریڈ کو، کہ وہ آپ کے ٹریڈ کو کنٹرول کر لیں، وہ آپ کے اسپیئرس جو آپ کی اہم چیزیں ریسورسز ہے اس کو کنٹرول کر لیں. اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو 3 فارمز ہیں یہ ہے کالونی، پروٹیکٹوریٹ اور اسپیئر آف انفلوئنس. یہ فارمز ہے امپیرلزم کا. ڈو یو انڈرسٹینڈ ناؤ؟ اوکے. ابھی آتے ہیں کازز آف امپیرلزم. کیوں امپیرلزم کی جو ریس تھی، جو کمپٹیشن تھی، یہ یورپ کی جو سٹیٹس تھے، جو نیشن تھے، اور یاد رکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹریٹی آف ویسٹفیلا. وہاں پر وہ آزاد ہو گئے، انڈسٹریل ریولوشن آ گئے. صحیح ہے. وہ بعد میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان چیزوں کو
یہاں پر دیکھ لیں امپیریلزم کے دو پیریڈز ہیں. ایک پیریڈ جو حتی ٹریٹی آف ویسپیلا سے بھی پہلے تھا وہ تھا 15 سینچری سے لے کر 16 سینچری, اس کو ہم کہتے ہیں ارلی پیریڈ آف امپیریلزم. اس وقت بھی امپیریلزم تھا لیکن بہت تھوڑا تھا. وہاں پر انڈائریکٹلی امپیریلزم مطلب اپنے اثر و سوخ کو جماتے. انڈائریکٹلی کیا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں جاتے تھے, صحیح ہے, وہ ان کی پالیٹکس کو زیادہ تر کنٹرول کرتے تھے یا ان کی تجارت کو کنٹرول کرتے تھے, لیکن ایک کالونی اس وقت زیادہ تر وہ نہیں بناتے تھے. اس کو ہم کہتے ہیں ارلی پیریڈ. تو یہ تھا, اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں لیس پینیٹریشن پیریڈ. لیس پینیٹریشن پیریڈ یعنی ڈائریکٹلی انفلوئنس, ڈائریکٹلی جو کیا کرتے تھے وہ ڈائریکٹلی مطلب جو امپیریل اسٹیٹ تھا وہ انوالو نہیں ہوتے, کسی تھرڈ کو انوالو کرتے تھے, کسی ان کی پولیٹیشین کو انوالو کرتے تھے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی ایک وجہ تھی, کیونکہ وہ اس وقت ٹیکنالوجی نے ڈیولپ نہیں ہوتی, ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا, کمیونیکیشن نہیں تھا, ٹھیک ہے, اسٹیم شپس اور یہ بوٹس جو ہے اتنا زیادہ مطلب طاقتور نہیں تھے کہ آرمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے, صحیح ہے. تو جو لیٹر پیریڈ تھا وہ تھا 16 سینچری اور 19 سینچری, یہ سب سے اہم. اور جو سب سے مین پیریڈ تھا وہ تھا 19 سینچری, سب سے مین پیریڈ امپیریلزم, جو جہاں پر امپیریلزم کس چیز پر تھا, پیک پر تھا, وہاں پر ایک ایسے یہ 19 سینچری کو ہم کہتے ہیں پیک آف امپیریلزم. کیوں اس کو پیک آف؟ کیونکہ یہاں پر صرف یورپین کی اسٹیٹ نہیں, دوسرے اسٹیٹ بھی انوالو ہو گئے امپیریلزم میں. وہ کون کون سے تھے؟ یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, وہ بھی انوالو ہو گئی, صحیح ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, اور جاپان بھی انوالو ہو گئے جو ایک نن یورپین اسٹیٹس ہیں. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں 19 سینچری کو ہم کہتے ہیں پیک آف امپیریلزم. بعد میں جب یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 گئے تو امپیریلزم کی جو اپروچز ہے وہ ختم ہو گئے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے یہ آر جی بی ایف, اس کو نوٹ کر لے, آر جی بی ایف. آر جی بی ایف کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 4 کنٹری تھے زیادہ تر انوالو تھے, امپیریلسٹک اسٹیٹس تھے اس وقت. یہ 4 کنٹریز کون کون سے تھے؟ یہ تھا رشیا, آپ کا رشیا بھی انوالو تھا, اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن انوالو تھا. یہ ہے آپ کا گریٹ بریٹن, یہ ہے آپ کا جرمنی, جی کا مطلب ہے جرمنی, یہ بی کا مطلب ہے بریٹن, صحیح, اور ایف کا مطلب ہے فرانس. اس کو ہم کہتے ہیں امپیریلسٹک اسٹیٹس. ایک اور چیز, جو وہ 2 کون سی کنٹریز تھے جو امپیریلسٹک اسٹیٹس بعد میں بن گئے؟ یو ایس اے اینڈ جاپان, ٹھیک ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ ناؤ؟ It's very very easy. Now here is an interesting thing کہ جو امپیریلزم تھا اس کی بنیاد کیا تھی, اس کی کازز کیا تھے, اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, صحیح ہے. اوکے, سب سے بڑی امپیریلسٹک اسٹیٹ, یاد رکھیں سب سے بڑی امپیریلسٹک اسٹیٹ یہ تھا آپ کا جی بی, گریٹ بریٹن. سب سے لارجسٹ امپیریل اسٹیٹ, جنہوں نے کائرو سے لے کر جنہوں نے ایشیا کو, نارتھ آف افریقہ کو, سب کو جو ہے کنٹرول کیا تھا اس وقت, ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا گریٹ بریٹن فرام کائرو ان دا نارتھ آف دا کیپ ٹاؤن ان دا ساؤتھ, جو کیپ ٹاؤن تک ہے نارتھ آف افریقہ تک سے لے کر, فرام کائرو ایجپٹ سے لے کر نارتھ آف دی افریقہ تک, یعنی افریقہ جو ہے کیپ ٹاؤن ایک افریقہ میں ایک جگہ ہے, صحیح ہے, ٹیریٹری ہے. تو وہاں تک ان کی قبضہ. سب سے لارجسٹ امپیریل اسٹیٹ واز دا گریٹ بریٹن. جو سیکنڈ لارجسٹ تھا وہ تھا فرانس. وہ فرانس جو ہے نارتھ افریقہ میں, ساؤتھ ایشیا میں, نارتھ افریقہ میں, ساؤتھ ایشیا میں, ٹونیشیا میں, موراکو میں, الجیریا میں, وہاں تک انہوں نے کیا کیے تھے, قبضہ کیے تھے. وہ ایک امپیریلسٹک اسٹیٹ تھا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اور یاد رکھیں یہ ابھی ہم آ رہے ہیں افریقہ کو تھوڑا ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے, اسکریمبل فار افریقہ.
سب سے پاورفل کنٹریز اس وقت تین تھے. ایک آپ کا ہو گیا امپیریلسٹک اسٹیٹ گریٹ برٹن, دوسرا آپ کا ہو گیا فرانس, تیسرے نمبر پر تھا جرمنی, اور جرمنی واز دا فاسٹسٹ اکنامک گروئنگ کنٹری آف دیٹ ٹائم آلسو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ابھی ہم کرتے ہیں مین کازز آف دی امپیریلزم. مین کازز آف دی امپیریلزم اس کو دیکھ لیں. سب سے پہلے تھا انڈسٹریل ریولوشن. جب انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو گیا تھا, وہ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا کہ جب سٹیم انجنز بن گئے, جب سٹیل بن گیا, جب انڈسٹریز مطلب بنتے جا رہے تھے خاص کر گریٹ برٹن میں اور جرمنی میں, تو ان کو را مٹیریلز کی بہت زیادہ کیا تھی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی انڈسٹریز کو چلائے. تو لہٰذا امپیریلزم کی سب سے مین بنیاد وہ کیا تھی, وہ تھی انڈسٹریل ریولوشن. تو را مٹیریل جہاں سے آتے تھے وہاں پر وہ چاہتے کہ ہم قبضہ کر لیں تاکہ آسانی سے وہ چیزیں ہم کیا کر لیں, حاصل کر لیں. یہ تھا انڈسٹریل ریولوشن. انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ایک تو یہ تھا کہ را مٹیریلز کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی اس وقت تاکہ چیزیں کو تیار کر لے, تاکہ اپنی انڈسٹریز کو چلائے. ساتھ میں جو ریل نیٹ ورکس بن گئے, ساتھ میں جو بڑے بڑے سٹیم شپس بن گئے, ساتھ میں بڑے بڑے آرمی بنتی جا رہی تھی اس وقت. ہم نے ملٹریزم میں کہا تھا نا, تو جب آپ کی ملٹری ہوگی تو آپ کے ساتھ پاور ہوگی, جب آپ کے ساتھ پاور ہوگی تو آپ ویک پر حملہ کر سکتے ہیں. You understand what I'm saying? تو یہ چیزیں انڈسٹریل ریولوشن, اور جب آپ کے ساتھ انڈسٹریز بھی آ جاتی ہے تو آپ کی ٹیکنالوجی بھی امپروو ہوتی ہے, آپ کے ساتھ مشینیں آتے ہیں, تو لہٰذا کسی بھی ملک کو, کسی بھی اسٹیٹ کو آپ آسانی سے کیا کر سکتے ہیں, کالونائز کر سکتے ہیں. تو انڈسٹریل ریولوشن واز دا مین کاز آف امپیریلزم. ٹھیک ہے. سیکنڈ, ایکسپینشنزم. ابھی ایکسپینشنزم اور امپیریلزم میں فرق کیا ہے؟ امپیریلزم کا بھی مطلب کسی کنٹرول, ایکسپینشنزم کا یہاں پر ایکسپینشنزم کا بھی اٹ ہیز سیم میننگ بٹ دیر از اے ڈفرنس. ایکسپینشنزم مینس کہ اپنی کلچر کو ایکسپینڈ کر لو, اپنی ریلیجس کو ایکسپینڈ کر لو. وہاں پر بھی جس طرح آج کل ہمارے اسلامی مبلغین تبلیغ کرتے دوسرے ملک اس وقت عیسائی مبلغین, عیسائی پریچرز, پریسٹ اور بیشپس اور جو جتنے بھی ہیں وہ مختلف علاقوں کو جاتے تھے اور اپنے مختلف ٹیریٹریز کو جاتے تھے اپنے یورپ کے کانٹیننٹ سے باہر, تاکہ اپنی مذہب کو کیا کر لے, بڑھائے, اس کو پھیلائے. تو یہ جو جانا تھا کس کے, پریسٹ کے اور بیشپس کے اور ادر پریچرز کے کرسچینٹی کا, تو یہ بھی ایسا ایکسپینشنزم بھی کیا بن گیا, یہ بھی بن گیا آپ کے امپیریلزم کا ایک مین کاز. ٹھیک ہے. اور بعض اس طرح اسٹیٹ بھی تھے اس وقت کہ وہ کہتے کہ میں اپنے جیوگرافی کو آگے بڑھاؤں, میں اپنے جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے اس کو اور بھی ایکسپینڈ کر لوں. تو یہ بھی ایک مین کاز تھا کیا, کس چیز کا, امپیریلزم کا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اوکے. ناؤ آتے اسکرمبل فار افریقہ. اسکرمبل فار افریقہ کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں, میئر از دس بورڈ گائز, یار ویئر از دا ریزن. اوکے. اوکے. اسکریمبل فار افریقہ جو ہے یہ آپ کا ہو گیا تیسرا ریزن, چوتھا, پانچواں, 6, 7 اور 8, 10 کرتے, 2 اور بھی باقی وہ کریں گے. اسکریمبل فار افریقہ. اسکریمبل فار افریقہ کا مطلب ہے ریس فار افریقہ. یہ جو افریقہ تھا, سپوز یہ افریقہ کا نقشہ ہے, سی دس واز افریقہ. ٹھیک ہے. تو جو آپ کے امپیریلسٹک اسٹیٹ تھے وہ کیا کرتے تھے, اس کو کنٹرول میں لینا چاہتا تھا, کیونکہ افریقہ جو ہے وہ تو بڑی کانٹیننٹ ہے نا. تو اسکریمبل ریس فار افریقہ جو ہے وہ چڑھ گئی تھی کہاں سے, 1881 سے لے کر 1914 تک. اس کا جرمنی,
بھی یہاں پر کنٹرول کرنا چاہتے تھے ٹیریٹریز کو, اور وہاں سے فرانس بھی کرنا چاہتا تھا, اور فرانس نے کیا تھا بھی, اور سب سے زیادہ جو انوالو تھا وہ تھا برٹن, آپ کا گریٹ برٹن انوالو تھا. تو اسکرمبل فار افریقہ, ریس فار کمپٹیشن, اور یہاں پر افریقہ کو ہم یہاں پر یہاں پر کیونکہ سب سے زیادہ ریسورسز جو ہیں یورپ کے کہاں سے آتے تھے, افریقہ سے. تو جب یہ لوگ افریقہ کو یہاں پر چلے گئے, ان کے درمیان میں یہاں پر جنگیں شروع ہو گئے, کولڈ وار شروع ہو گیا ان کے درمیان. وہ کہتے کہ یہ ٹیریٹری میری ہے, اور پھر یہ ٹیریٹری میری ہے, اور یہ ٹیریٹری, تو آپس میں وہ لڑتے تھے. اور کس طرح لڑتے تھے؟ ان ٹیریٹریز کے علاقوں کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے. جتنے بھی جرمنی کے علاقے تھے, جتنے بھی فرانس کے علاقے تھے, جتنے بھی گریٹ برٹن کے علاقے تھے اس, تو جو اسکریمبل فار افریقہ تھا, اسکریمبل فار افریقہ کیا مطلب ہے کہ بھئی افریقہ کو چاند کر لو, افریقہ میں ریسورسز زیادہ ہیں, وہاں پر وہ لوگوں پر چیزیں کو, را مٹیریلز کو, ان چیزوں کو, وہ گولڈ کو, بہت سی چیزوں کو وہ اپنے ملک کو کیا کرتے تھے, امپورٹ کرتے تھے وہاں سے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ یہ جو لفظ تھا 1902 میں آگے تھا, جی ہابسن نے اسکریمبل فار افریقہ, لیکن اس سے پہلے اس کا نام کیا تھا, ریس فار افریقہ. ایک کمپٹیشن تھی. یہاں پر جو امپیریلسٹک اسٹیٹس تھے, سب سے زیادہ علاقہ یہاں پر جی بی کا تھا, گریٹ برٹن. پھر سب سے زیادہ علاقہ کس کا تھا, فرانس کا تھا. پھر سب سے زیادہ علاقہ کس کا تھا, جرمنی کا تھا. اور ایک وقت اس طرح بھی آیا تھا کہ 1882 کے درمیان, 1882 اور 1881 اور 1884 میں, کہ فرانس اور جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ خاص کر وہ آمنے سامنے ہو گئے تھے, کس کے لیے, لڑنے کے لیے اس افریقہ میں سے اپنے ٹیریٹریز کے اوپر. تو بعد میں ایک کانفرنس ہو گئی 1885 میں, ٹھیک ہے. تو اس کی ذریعے سے یہ جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ہو گیا, اور انہوں نے مطلب ان چیزوں کو, تو وہ بعد میں پھر پڑھتے ہیں اس علاقوں کا, اپنے ٹیریٹریز کو, اس کے کیا کیا سیٹل کیا. صحیح ہے کہ آپ کا اتنا ہو گیا, میرا اتنا ہو گیا, آپ کا اتنا ہو گیا. صحیح ہے. سو دوسرا جو امپیرلزم کی وجہ تھی وہ تھی سوشل ڈاروینزم. ابھی یہ جو سوشل ڈاروینزم ہے یہ کیا ہے, اس پر علیحدہ لیکچر ہم بنا سکتے ہیں 2-3 گھنٹوں کے. یہ جو چارلس ڈاروین تھا 1859 میں, یہ ایک بایولوجسٹ تھا, ایک فلاسفر تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے 1859 میں, اس ڈیٹ کو یاد رکھ لیں, انہوں نے ایک بہت پاپولر کتاب شائع کی. اس کتاب کا نام تھا آن دی آریجن آف دا اسپیشیز. یہ کتاب تھا آن دی آریجن آف دا اسپیشیز. یہ جو کتاب تھا انہوں نے پبلش کیا تھا. اس کتاب میں انہوں نے مطلب سمپل ڈیفینیشن کی تھی کہ یہ جو بیسٹ اینیملز ہیں اور جو آپ پلانٹس آپ کو ابھی تک مطلب موجود ہیں, یہ اپنے ماحول سے اڈاپٹیشن کر کے مطلب ایوالو ہو گئے ہیں. نیچرل سلیکشن کے ذریعے کیا ہو گئے, یہ ایوالو ہو گئے, اپنے ماحول سے انہوں نے سروائیو کی. تو انہوں نے ایک جملے کو بنا دیا, اس کو ہم کہتے ہیں سروائیول فار دا فٹسٹ. وہ سروائیول فار دا فٹسٹ کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اگر ماحول کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو, اگر آپ فٹ ہو تو آپ سروائیول کر سکتے ہو, اگر آپ فٹ نہیں ہو تو آپ سروائیول نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کچھ پولیٹیشین اور کچھ لیڈرز انہوں نے اس ڈاروینزم سے ایک اور مومنٹ شروع کی, اس کو ہم کہتے ہیں سوشل ڈاروینزم. ایک مومنٹ شروع گئی. وہ مومنٹ کیا تھا کہ بھئی برٹشر کہتے تھے کہ ہم امپیرلسٹک اس لیے ہیں, لوگ تو کہتے کہ بھئی امپیرلزم تو ظلم ہے, کیوں لوگوں پر ظلم کرتے, کیوں ان کے حق مارتے ہو. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم امپیرلسٹک اس لیے, سروائیول فار دا فٹسٹ کی بات ہے, ہم سروائیول کر سکتے ہیں, دوسرے سروائیول نہیں کر سکتے. جس سے ہم سینگ. تو یہاں پر جو وہ اس وقت امریکہ میں, جرمنی میں جو نیشنلزم تھا, جو ریسسزم تھا, اور جو یوجینکس ایک دوسرا مومنٹ شروع ہو گیا تھا, خاص کر انگلینڈ میں, جو بعد میں وہ امریکہ مطلب اس میں جو, تو اس میں یہ سروائیول فار دا فٹسٹ جو ہے یہ ایک کانسیپٹ تھا. لوگ ان کی جواب میں, امپیرلزم کے جواب میں اور مطلب ریسسزم کے جواب میں وہ کہتے سروائیول فار دا فٹسٹ.
कि we are the best, we are the fit, we can survive. You can't survive, so why you are using those materials? We should use because we are the best, we can survive. हालांकि चार्ल्स डार्विन ने ये सोशल थ्योरी नहीं बनाई थी, वो तो एक साइंटिफिक थ्योरी थी, उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, लेकिन बाज लोगों ने उन साइंटिफिक रिसर्च को लेकर सोशल लाइफ पर, ह्यूमन की सोशल लाइफ पर, और इससे दूसरी जंग भी चढ़ गई थी, जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम। किस तरह? यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। Where is this, guys? ये एक प्रोफेसर था, उसका नाम था फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन जो है ये हाफ कजन था किसका? डार्विन का हाफ कजन था, ठीक है, ही वॉज द कजन ऑफ डार्विन। ये जो सर फ्रांसिस गाल्टन था, उन्होंने एक दूसरी मूवमेंट शुरू की। वो मूवमेंट क्या था? वो था यूजेनिक्स। यूजेनिक्स, अभी यूजेनिक्स का क्या मतलब है कि भाई ये माशरे में अनडिजायरेबल लोग हैं, अनफिट लोग हैं, उनको आप खत्म कर ले। अगर कोई मुल्क तरक्की करता है, जो वीक होते हैं, जो अनडिजायरेबल लोग होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, जो सर्वाइवल नहीं कर सकते, उनको आप कत्ल कर ले, उनको बस आप मतलब इंजेक्शन दे दे या इसको कत्ल कर ले ताकि मसला हल हो जाए। ये सर्वाइवल नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं यूजेनिक्स। यही हिटलर था जो यूजेनिक्स, एक यूजेनिसिस्ट था। ये यहूदियों को क्यों कत्ल करता था? वो इसलिए कि उनके दुश्मन थे। वो कहते कि ये यूनिम्पोर्टेंट पीपल है, ये जमीन पर बोझ है, धरती पर बोझ, ये अनफिट लोग, इनको बस क्या कर लो, हटा दो। और जितने भी नाजी सोशलिस्ट मोमेंट था या नाजिज्म, नाजी पार्टी के जितने भी लोग थे, वो कहते कि वी आर द बेस्ट, वी कैन सर्वाइव अदर कंट्रीज पीपल, वेदर दे आर क्रिश्चियंस और ब्रिटिशर्स or French or other people, they are not important, we are important. They did not did something. क्योंकि उस वक्त जो सबसे पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री था वो था जर्मनी। Do you understand what I'm saying? तो इसलिए इससे अगर आप हिस्ट्री को देख ले, हिटलर ने क्यों ज्यादा लोगों के कत्लेआम शुरू की थी? बिकॉज ही फॉलोवर्ड यूजेनिक्स philosophy, eugenic ideology. He was himself a eugenicist. वो क्या कहते हैं कि भाई हम ठीक हैं, वी आर द इंटेलिजेंट, ये जो अदर है ये धरती पर बोझ है, आपकी जमीन पर बोझ है, इनको बस हटा दे, थ्रेशोल्ड में डाल दो और खत्म कर लो बात। डू यू अंडरस्टैंड? सो इसी तरह एक दूसरा बंदा था, ये सब सोशल डार्विनिस्ट के फॉलोअर थे। एक था विलियम ग्रामल सोमनर। ये जो विलियम ग्रामल ये अमेरिका में था, और ये अमेरिका उस वक्त जो है ये उस वक्त ये भी अपोनेंट था किसका? वेलफेयर स्टेट का और ऑर्गेनाइजेशंस का। वो क्या कहता था? ब्रिटिश को भी कहता था और अमेरिकन को भी कहता था उस वक्त कि भाई आप मेहरबानी करके आप वेलफेयर स्टेट्स ना बनाए, आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। ये जो इंफीरियर कमजोर लोग होते हैं वहां पर आप उनको खुराक अच्छे देते तो वो जो प्रोडक्शन करते, जो बच्चे पैदा करते, वो बहुत फिट होते हैं, लिहाजा आपको खतरा हो सकती है। वो इंग्लैंड के अपर क्लास को उस वक्त कहता था कि आपको फिर आप हुक्मरानी उन पर नहीं कर सकते हैं, लिहाजा उनको हटा दें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो सोशल डार्विनिज्म था, इंपेरियलिज्म की वजह भी ये थी क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, जो फ्रेंच तुनीसिया और मोरक्को में थे, तो जब वहां के बाशिंदों से पूछते थे कि भाई आप तो हम पर जुल्म करते हैं, तो वो क्या कहते थे? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। वी वर फिट, वी कैन सर्वाइव, यू कांट सर्वाइव, यू आर ऑलरेडी गोइंग टू डाई। आप तो मरते जा रहे हो, तो आपकी जो रिसोर्स है वो हमारा हक है, क्योंकि हम तो सर्वाइवल कर सकते, आप नहीं कर सकते। तो ये जो इंपेरियलिज्म की, ताकि भाई एक्सपेंशन कर लो, वी आर द फिट, वी शुड गेट द रिसोर्सेज। वो फिट नहीं है, उसे रिसोर्सेज ना ले लो। वो फिट है, वो तो वैसे मरेंगे, तो लिहाजा उनसे रिसोर्सेज ले लें, वी आर द फिट। तो इसलिए वो इंपेरियलिज्म जो थी, वो सोशल डार्विनिज्म जो था, ये मेन काज था किसका? इंपेरियलिज्म का। विलियम ग्राहम समनर, उसका भी कुछ इसको थ्योरी कह सकते हैं।
یہ ان کے فالوورز تھے، یہ اس کا بھی اپنا ایک تو وہ اصل میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ایک اس کی ایک اس اکانومی میں بھی ایک لیزی فیئر ایک رولز ہے، لیزی فیئر ایک لا ہے، لیزی فیئر۔ لیزی فیئر کا کیا مطلب ہے؟ لیزی فیئر اس وقت یہ جو ولیم گرامن سومر تھا انہوں نے لیزی فیئر کو بھی لیزی فیئر کی جو لا تھی وہ کیا تھے کہ بھئی انڈسٹریز کو اگر آپ ترقی دینا چاہتے ہیں، آپ ٹریڈ پر گورنمنٹ کی جو انٹرفیرنس ہے وہ کم کر لے، ٹھیک ہے، ان کو آزادی دے تاکہ وہ انڈسٹریز کو بڑھا دے۔ تو جب انڈسٹری کو بڑھ جائے گی تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کی اکنامک کیا ہو جائے گی؟ پاورفل ہو جائے گی۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ بھئی آپ جو ہے سوشلزم کو فالو نہ کریں، وہ دشمن تھا سوشلزم کا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہم سب انسان ہیں، ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ویلم گرامن تھا وہ کہتا تھا کہ بھئی جو ویک ہے وہ تو ایسے مریں گے، وہ تو کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے کہ وہ خدا نے ایسے بنائے ہیں، they are weak innately inherently، یہ دعویٰ کرتا تھا یہ بندہ کہ یہ ویک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ریسزم ہوا۔ کیوں؟ امریکہ نے، اگر آپ ہر وقت امریکہ کی ہسٹری پڑھے، وہاں پر ریسزم کی زیادہ چیزیں ملتی ہیں، ریسزم کی مومنٹ زیادہ تر ملتی ہے۔ تو ان کی سب سے جو بنیاد تھی وہ تھی سوشل ڈاروینزم۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے۔ جو دوسرا امپیریلزم تھا وہ تھا وائٹ مینز برڈن۔ یہ بھی ایک خاص تھی، ہسٹری میں ہے، لیکن میں اس کو کاز نہیں مانتا، کیونکہ میں اس کو کاز مانتا ہوں اینٹی کالونزم کا۔ یہ ایک پوئم تھا وائٹ مینز برڈن، اور روڈیارڈ کپلنگ جو ہے اس نے ایک پوئم لکھا تھا وائٹ مینز برڈن، سفید لوگوں کا بوجھ۔ انہوں نے ایک نظم لکھا تھا، اور 1700 صدی سے لے کر 1900 صدی تک یہ نظم انتہائی مشہور تھا، اور یہ بچوں کو کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اس نظم میں کیا تھا؟ اس نظم میں بتایا رہا تھا کہ بھئی یہ جو اس وقت کے جو کالونائز باشندے تھے ان کو یہ نظم بتایا کہ بھئی آپ کو وائٹ مین کے لیے کام کرنا چاہیے، آپ اپنے بچوں کو وہاں پر آپ جتنے چیزیں پیدا کرتے وہ بھیجے۔ تو وہاں پر ایک مومنٹ خلاف شروع ہو گئی۔ یہ جو کالونیزم والے امپیریل جو سٹیٹس تھے ان کے خلاف ان کی کالونیز میں ایک بغاوت شروع ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس پوئم کی وجہ سے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ تو لکارے کہتے کہ بھئی یہ بھی کچھ حد تک وائٹ مینز برڈن جو ہے وہ انوالو تھا، کس چیز میں انوالو تھا؟ امپیریلزم میں۔ اور بعد میں یاد ہے کہ یہ جو جتنے جنگیں ہو گئے تھے زیادہ تر یہ وائٹ مین برڈن نہیں، اس پوئم کے ذریعے سے۔ یہ پوئم جو ہے وہ پروتا کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو جو ہے بیچ دے تاکہ وہ کام کر لیں، جنہوں نے آپ کو قبضہ کیا ان کے لیے کام کر لیں، ان کے لیے اچھی چیزیں آپ دے دیں تاکہ جو آپ نے پیدا کی وہ بہت بہترین طریقے سے وہ پوئم تھا۔ تو وہ جہاں پر لوکل لوگ تھے اس کے ذہن میں ایک جذبات ان کے خلاف ابھرتا تھا۔ کس کے خلاف؟ امپیریلسٹک لوگوں کے خلاف، امپیریلسٹک اسٹیٹ کے خلاف۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اوکے، نیکسٹ ون از ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز۔ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز تھے یہ بھی امپیریلزم اسٹیٹ کا ایک امپیریلزم کی کاز بن گئی۔ کس طرح؟ اگر آپ کے ساتھ مشینز گن ہے اور بورڈز ہے تو آسانی سے ایک جگہ دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے پروٹیکشن کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے امپیریلزم زیادہ بن گئی، مشین گنز بن گئے تو آسانی سے دشمن پر آپ حملہ کر سکتے تھے۔ جتنے بھی ایڈوانسمنٹ آگے ٹیکنالوجی میں، خاص کر جرمنی اور انگلینڈ کی، اس وقت انگلینڈ کو جرمنی کے ساتھ بہت سے بڑے بڑے گن مشینز تھے، تو وہ ایک جگہ دوسری جگہ آسانی سے لے جاتے تھے، اور جو ویک لوگ تھے، یعنی جو ویک لوگ تھے ان کو قبضہ کرتے تھے، ان کو کالونائز کرتے تھے۔ صحیح ہے؟ دوسرا جو ہے وہ ایکسپلوریشن۔ اس وقت رینائنس آتی، برتھ تھا لرننگ کا، بہت زیادہ ایکسپلوریشن ہوتے، جو سائنٹسٹ تھے وہ نئے نئے جگہوں کی تلاش کرتے تھے، نئے نئے چیزوں کی کھوج کرتے تھے، نئے نئے چیزوں کو تلاش کرتے تھے کہ اس علاقے میں کیا ہوگا، اس علاقے میں کیا ہوگا۔ یہ تھا کیوریاسٹی آف ایکسپلوریشن، انویسٹیگیشن ٹو فائنڈ سم تھنگ نیو اینڈ ٹو شو اٹ ٹو دا ورلڈ۔ جو ایکسپلوریشن تھا اس وقت یہ بھی کامن تھا، اور خاص کر اس سائنٹسٹ میں کامن تھا۔ یہ جو کولمبس نے امریکہ مطلب دریافت کی، وہ تو کس طرح؟ تو ایکسپلوریشن کے ذریعے سے دریافت کی ہے۔ کولمبس ڈسکورڈ امریکہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ایک ایکسپلورر تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چیزوں کو دیکھتا تھا، تو لہٰذا کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایکسپلوریشن کی وجہ تھی، تو لہٰذا ایکسپلوریشن از آلسو فارم۔ یہاں پر پہلے
جو گریٹ برٹن نے امریکہ کو کس طرح کالونائز کیا، جب کولمبس وہاں پر چلا گیا تو ان کو پتا چل یہاں پر علیحدہ کانٹیننٹ ہے، لہٰذا ایکسپلونیشن کی وجہ سے کیا ہو گئے، امپیرل ہو گئے، تو وہاں پر برٹن کیا ہو گئے، انہوں نے ان علاقے کو کیا کیا، کالونائز کیا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ٹھیک ہے. سو اس کے بعد نیشنلزم بھی تھا. اللہ کا نیشنلزم جو ہے یہ ورلڈ وار ون کا بھی مین کاز ہے، لیکن یہاں پر امپیریلزم کا بھی ایک کاز تھا اس وقت، کیونکہ بہت سے جو برٹشرز تھے اس وقت، جو جرمنز تھے، جو فرینچ تھے، وہ کہتے وی آر دا بیسٹ، وی کین ڈو سم تھنگ، دے فیل پراؤڈ دیٹ آور اکانومی شوڈ بی گڈ بیکاز وی آر دا بیسٹ، اور ہم کچھ کر سکتے ہیں اور لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک نیشنلزم اپروچ تھی اس وقت. ٹھیک ہے. ناؤ جو نائنتھ ہے وہ ہے اوور پاپولیشن. یاد رکھیں یہ بھی بہت اس وقت یورپ میں بہت زیادہ اوور پاپولیشن تھا. اوور پاپولیشن تو یہ جو یورپینس تھے اس وقت انڈسٹریلائزیشن تو تھا، کام تو تھا، لیکن ڈیزیزز کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے اور مطلب جگہ کم ہونے کی وجہ سے تو وہ دوسرے کانٹیننٹس کو کیا کرتے تھے، وہاں پر وہ آبادیاں بناتے تھے. تو یہ تھا اوور پاپولیشن. 10th کیٹاسٹرفیز، سیلاب آتے تھے، یہ پینڈیمک تھا، بلیک ڈیتھ جو آیا تھا. صحیح ہے. تو اسی طرح جو بہت سی بیماریاں، ملیریا جو بیماری تھی، اسی طرح اور چیزیں تھے، اس کی وجہ سے ایک لوگ دوسرے ملک کو کیا کرتے تھے، مائگریشن کرتے تھے. ٹھیک ہے. جہاں پر جنگ چلتی تھی وہاں سے وہ مائگریشن، جہاں پر ملیریا ہوتی تھی، جہاں پر سیلاب آتا تھا، جہاں پر طوفانیں ہوتے تھے، جہاں پر لاوا ایرپٹ ہوتی تھی، تو وہ علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے چلے جاتے تھے، دوسرے کانٹیننٹس کو، دوسرے ٹیریٹریز کو، وہاں پر وہ سیٹل ہوتے تھے. تو یہ بھی تھا ایک امپیریلزم کی ایک چھوٹی سی کاز. صحیح ہے. Now do you have any question in today's lecture, guys? Sir, as we know that nowadays یہودی سر وہ Yes. سر یہ یہودی جو ہے بہت ڈیولپ لوگ ہیں. نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہودی جو تھے وہ دھرتی پر بوجھ تھا. وہ کہتے تھے وی کین ڈو سم تھنگ. یہ جو ادر، یہ ہٹلر نے صرف یہودی کو نہیں مارا تھا، انہوں نے ہر بندے کو مارا تھا، خاص کر یہودیوں کے پیچھے پڑا تھا. وہ اس وقت یہودی کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، بعد میں ڈیولپ ہو گئے یہ لوگ، بعد میں انہوں نے سروائیو کر لیا. اس وقت تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو فلسطین میں چلا گیا انہوں نے وہاں پر علاقہ، تو بعد میں انہوں نے بنایا تھا، اس سے پہلے تو نہیں تھا. تو لہٰذا یہ اور یہ بھی ہٹلر کی وجہ سے وہاں پر وہ فلسطین میں مطلب وہاں پر اسٹیبلش کر گئے، وہاں سے یورپ سے مطلب یورپ سے وہ فلسطین آ گئے تھے. صحیح ہے. تو دے ور ناٹ دیٹ ڈیولپ. لیکن ایک چیز اور بھی تھی کاز، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہٹلر تھا یہ تھا کرسچن، اور وہ جو تو ان کے آپس میں بھی بہت وہ جیلسی تھی، وہ کلیشز تھے مذہب کی بنیاد پر. لیکن یوجینکس جو تھا وہ سب سے، وہ کہتا ہے نازیز ور دا بیسٹ. اور یہ یاد رکھے ایک دوسری چیز، یہ بھی جب ہٹلر نے ڈائریکٹلی کہا کہ بھئی جو ویک ہے، جو انڈیزائریبل ہے، وی آر دا بیسٹ، ان کو ہٹا دے، تو انہوں نے یوجینسسٹ، وہ ایک یوجینسسٹ بن گیا. تو یہ ایک ویک پوائنٹ بن گیا. لہٰذا امریکہ اور تمام ممالک جرمنی کے خلاف ہو گئے، اور تمام عوام بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور جرمنی جو ہے وہ کیا ہو گیا، ہٹلر نے خود کو بنکر میں مار ڈالا. Did you see what I'm saying? یہ ایک مین پوائنٹ تھی امریکہ کے لیے. تو امریکہ نے کیا کیا، جرمنی میں جو جرمنی تھا ان کو بہت زیادہ اس وقت کیا کیا، سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا. Do you understand what I'm saying? جی یہ سر پولیٹیکل امپیریلزم تو ٹھیک ہے، مطلب جو پالیٹیشین ہے اس کے اوپر آپ اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کریں، لیکن اکنامک کو اور یہ سوشل کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اکنامک کا مطلب ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں لیکن اندر نہیں، کسی ملک میں ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے کہ بھئی یہ بزنس میری ہوگی، ہم آپ کو ان کے عوض میں کچھ دیں گے، کچھ چیزیں دیں گے یا ٹریٹیز ہوگی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے، مثلا ایک ویک سٹیٹ ہے اور وہ امپیرل سٹیٹ سے مطلب وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ نہ آئے یہاں پر، ہم پر قبضہ نہ کر لے، تو یہ ان سے کوئی اگریمنٹ کر لے کہ بھئی آپ کی تجارت ہماری کنٹرول میں ہوگی. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب ان کی ٹریڈ کو کنٹرول کرتے تھے. پھر تو اس کو ہم پولیٹیکل نہیں کہہ سکتے. جی انہوں نے تو اس کا بزنس یا
کچھ اور چیز نہیں، زیادہ تر اس وقت جو ہے پالیٹکس کا مطلب ہے کہ اس کی پالیسیز کو کنٹرول کرنا. یہاں پر ٹریڈ کا مطلب ہے یہاں پر اس وقت اگر آپ کو دیکھ لیں انڈسٹریل ریولوشن وہاں پر تھا یورپ میں, ٹھیک ہے, تو اس وقت کیا تھا, یورپ کو چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی تو انہوں نے بزنس پر زیادہ فوکس دیا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, تو لہٰذا وہ بزنس میں زیادہ انوالو ہو گئے تھے, وہ ٹریڈ میں زیادہ انوالو ہو گئے تھے, تو لہٰذا اس کو ہم ایک فارم کہتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں اگر آپ کی کنٹرول میں ہے ان کی پالیٹکس, اگر آپ کو اب اگر کوئی کنٹری کالونی ہے آپ کا تو بس اس کی پالیٹکس بھی آپ کی کنٹرول میں آ گئے, اس کی تجارت بھی آپ کے کنٹرول میں آ گئے. لیکن ایسے اسٹیٹس تھے جہاں پر وہ نہ پالیٹکس کو کنٹرول, نہ ان کو کالونائز کر سکتے تھے, لہٰذا ان کی ٹریڈ میں انہوں نے کیا بنایا, اسپیئر آف انفلوئنس بنایا. ٹریڈ کا مطلب کہ ہولی سولی ان کی ٹریڈ کو کنٹرول کر لے, لیکن زیادہ حصہ زیادہ انفلوئنس کس کا تھا, اس کا تھا. جس طرح برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آ گئی تھی, انہوں نے اپنی تجارت کا اسپیئر کیا کیا تھا, بڑھایا تھا. تو اپنی ان کی تجارتی معاملوں کو کیا کر لے, ان کی انفلوئنس جو ہے اپنی طرف کر لے, یعنی خود جو ہے ان کی جو تجارت ہے اس میں انوالو ہو جائے. اور سر یہ سوشل امپیریلزم, یہ امپیریل اسٹیٹ کس چیز کے لیے کر سکتے تھے, یہ اپنی مفاد کے لیے, اپنے تاکہ وہ بغاوت نہ بن جائے وہاں پر, یا کسی اور چیز کو. مثلا سوشل امپیریلزم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, اگر ایک کالونی ہے یا ایک ٹیریٹری ہے جہاں پر جو رولر ہے یا کنگ ہے جو بھی ہے وہاں پر, جو اس کا ڈکٹیٹر ہے, رولر ہے, کنگ ہے, جو بھی ہے, پولیٹیشین ہے, اور وہ مثلا اور یہ امپیریل اسٹیٹ چاہتا ہے کہ اس کو کنٹرول میں لے لے, تو لہٰذا وہاں پر سوشل موومنٹ وہ جاری رکھتے تھے, ان کو بیک کرتے تھے تاکہ یہ جو عوام ہے ان کے خلاف اٹھے. جس طرح آج کل امریکہ ایران میں کر رہا ہے کہ یہ جو ان کی حکومت ہے وہ گر جائے اور نئی ڈیموکریٹک حکومت آ جائے. نیکسٹ کویسچن.